बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये वाकया हिंदुस्तान का है और जिनके साथ पेश आया वो एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे गोदों में खिलाया। उनकी उम्र उस वक्त 70 साल की है। जब मैंने उनको देखा उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल की थी। हम लोग उन्हें नाना निज़ाम कहते हैं। नाना निज़ाम के बारे में मुझे पहले से मालूम था कि उनके साथ कुछ अजीब वाक़यात पेश आते हैं। चुनाचा उन्हें मैंने एक ख़त लिखा। पहले तो वो टाल गए और मैं भी खामोश हो गया, मगर एक दिन अचानक उनका ख़त मिला कि शायद हमारा बेटा हमसे नाराज़ हो गया है। अपनी खैरियत का ख़त नहीं लिखा। मैंने माजरत के साथ उन्हें लिखा कि आपसे एक दरख्वास्त थी, मगर मेरे दूर होने की वजह से आपकी मोहब्बत ख़त्म हो गई। मेरे इस ख्याल के बाद उनके लेटर आने शुरू हो गए और उन्होंने मुझे अपनी ये आप बीती लिख भेजी। लिखते हैं, ये उस वक्त का जिक्र है जब मैं 20-22 साल का एक खलंडरा नौजवान था। अपनी सौतेली माँ की सख्ती से तंग आकर मैं घर बार छोड़कर परदेस निकल गया। ये तो तुम जानते हो कि मैंने देश देश की सैर की है। कलकत्ता, बनारस, मुंबई सब जगह घूमा हूँ, मगर सुकून किसी जगह नहीं था। आखिर फिरता फिराता मैं हिंदुओं के मुतबर्रिक शहर में आ गया और वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। मैं ज़्यादातर हिंदुओं में रहा, इसीलिए हिंदुओं के रहन सहन और हिंदू रस्म रवाज से मैं एक हिंदू ही की तरह हो गया था। मैंने किसी को अपना भेद ना दिया। इसी में मुझे अपनी भलाई नजर आई। मैंने अपने आप को ब्राह्मण जात से मंसूब कर लिया और लोग मुझे पंडित गोपाल नाथ के नाम से जानने लगे। मगर मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उस वक्त दिल और भी दुखता जब कोई इंसान तकलीफ में नजर आता। ज़ात बात का ख्याल किए बगैर उसके दुख दर्द में शरीक हो जाता। इसीलिए लोग मुझे कदर की निगाह से देखने लगे। तन्हाई में मुझे अपनी मरी हुई वालिदा बहुत याद आती। उस दुख ने मुझे लोगों से अलग थलग रहने पर मजबूर कर दिया। खाने की ज़रूरत होती तो मैं किसी धर्मशाले का रुख करता और जो मिल जाता वो खा लेता। हिंदू मुझे ज्ञानी ध्यानी समझने लगे। वो मेरी तन्हाई पसंदी और खामोश रहने की आदत को रियासत का दर्जा देते, हालांकि मैं कुछ भी नहीं था। दिन इसी तरह से गुजरते गए। एक दिन मैं अपनी बैठक में बैठा था और सोच रहा था कि मैं क्या था और क्या हो गया कि अचानक मेरा मालिक के मकान सुरेंद्र सर झुकाए बैठक के सामने आ खड़ा हुआ। वो न जाने किस सोच में खोया हुआ था। मैंने उठकर उसे आवाज दी, महाराज पधारिए, क्या समाचार हैं? कुंवर ने मायूसी से मेरी तरफ देखा और बोला, क्या बताऊं गोपाल, मेरी एक ही पुत्री है जो कि बहुत दिन से बीमार है। भगवान उसे शक्ति नहीं देते। बीमारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े वेद बुलाए मगर कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े साधुओं से झाड़ फूंक कराई पर सब कुछ बेकार। कोई उपाय समझ में नहीं आता। मैं अपनी पुत्री को कहाँ लेकर जाऊं? मैं सोच रहा था कि अगर साधुओं के बस में होता तो फिर क्या ही बात थी। मैं तो इतना जानता हूं कि ये मंदिरों के पुजारी और महात्मा क्या हैं। अपने सवाल का जवाब ना पाकर सुरेंद्र मुझसे फिर बोला, क्या सोचने लगे गोपाल जी? मैंने चौंक कर उसे देखा और बोला, आप चिंता ना करें, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो दर्द भरी आवाज में बोला, क्या ठीक हो जाएगा? अब तो भगवान भी क्षमा नहीं करता। यहाँ का शिव भगवान का पुजारी, जो कि खुद को बड़ा शक्तिशाली समझता है, उसने भी मेरी माया लूट ली। उसने इशारों में मुझे बता दिया कि मेरी पुत्री का बचना मुश्किल है। इसीलिए मैंने अपनी पुत्री को शिव भगवान के चरणों में रात गुजारने के लिए नहीं भेजा। मैंने देखा कि ये बात कहते हुए कुंवर ने
نفرت سے ہونٹ سکیڑ لیے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ ابھی کنور کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اندر سے رونے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں سمجھا کہ اس کی لڑکی مر گئی اور میں دوڑتا ہوا چلا گیا جہاں محلے کے اور لوگ بھی موجود تھے۔ کنور اپنی لڑکی کے قریب بیٹھا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی دھرم پتنی لمبا سا گھونگھٹ نکالے اپنے پتی کے قریب کھڑی آنسو خشک کر رہی تھی۔ چارپائی پر 18-19 سالہ ایک لڑکی کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ وہ کبھی بہت خوبصورت رہی ہوگی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں وہ منظر دیکھ کر بڑا دکھی ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر کنور کی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ دھیرج لکشمی دھیرج، بھگوان کی اچھا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ کنور کی دھرم پتنی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، مہاراج کیا آپ بھی آشیرواد دے سکتے ہیں؟ سب لوگوں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، کیونکہ اس علاقے کے بڑے بڑے پجاریوں اور مہاپرشوں سے کم عمر ہونے کی وجہ سے میں آشیرواد نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ لڑکی کا سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ میں نے بے خیالی میں ایک گلاس پانی منگوایا تاکہ یوں ہی کچھ منتر جنتر جو میں نے سیکھے تھے پڑھ کر پانی اسے پلا دوں کہ آشیرواد کا کچھ تو بھرم رہ جائے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ بالکل بے فائدہ بات ہے۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا اور اس پر دم کرنے کے لیے منتر پڑھا۔ خدا گواہ ہے کہ میرے منہ سے منتر کے بجائے جو پہلا کلمہ نکلا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، مگر اتنی آہستگی سے کہ دوسرے لوگ نہ سن سکے۔ میں نے پھر منتر پڑھنا چاہا، مگر پھر بسم اللہ میرے منہ سے نکلا، اور پھر تو میرے بھولے ہوئے ذہن کو الحمد شریف، چاروں قل اور درود یاد آ گئے، اور میں نے ان کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری والدہ میرے سامنے کھڑی ہوں اور لڑکی کی طرف اشارہ کر کے مجھے الحمد، قل اور درود شریف پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ چنانچہ میں نے یہ چیزیں پانی پر دم کر کے پانی اس کے چہرے اور ہاتھوں پر ملنا شروع کر دیا۔ کنور اور اس کی دھرم پتنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور دوسرے لوگ مجھے حیرت سے گھور رہے تھے۔ میں اللہ کے حضور دل ہی دل میں گڑ گڑا رہا تھا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے واسطے میری لاج رکھ لے۔ میری آنکھوں سے جاری آنسو تھے اور یہ آنسو اس لڑکی کے چہرے اور ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ لڑکی نے اچانک ہچکی لی جیسے ہی اس کا آخری سانس ہو، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے مایوس ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت میں چونک اٹھا جب کنور مہاراج مہاراج پکارتا ہوا میرے پیروں میں گر پڑا۔ دوسرے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے جلدی سے لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھیں کھولے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے کنور کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگوں نے مجھے کاندھے پر اٹھا کر اونچی چوکی بٹھا دیا۔ کنور کا عجیب حال تھا۔ اب وہ مجھے گوپال نہیں کہہ رہا تھا بلکہ مہاراج کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ سب لوگ حیران کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کنور نے مجھے بیٹھک کا کرایہ لینا چھوڑ دیا اور کہا، مہاراج یہ آپ ہی کا گھر ہے، جب تک چاہیں رہیں، بلکہ یہاں سے اب کہیں نہ جائیں۔ اس نے بہت سے آدمیوں کے سامنے مجھے 5000 روپے دینے چاہے، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران میں روزانہ پانی دم کر کے لڑکی کو پلاتا رہا۔ خدا کی قدرت کہ 15-20 دن میں ہی لڑکی تندرست ہو گئی۔ وہ واقعی پوجا کے لائق تھی، دیویوں کی طرح حسین۔ میرا نام خاص و عام کی زبان پر تھا۔ میرے پاس لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ کوئی دھرم پتنی کے اچھالے کر آتا تو کوئی اولاد کی، اور میں وہی صورتیں دم کر کے دیتا رہا۔ اکثر لوگوں کو معجزانہ طور پر فیض پہنچا۔
اب میرے پاس دولت کی کمی نہ تھی، مگر میں زیادہ تر دھرمشالوں اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس دان پنیہ نے میرا نام اور چمکا دیا۔ کنور کی لڑکی چندن کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی، جیسے اس نے کسی دیوتا کو چلتے پھرتے دیکھ لیا ہو۔ میرے دل میں رفتہ رفتہ اس کی محبت پیدا ہوتی گئی، اور پھر یہ حالت ہوئی کہ چندن جب بھی آتی تو میرے قدموں میں بیٹھتی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی شیطانی خیال نہیں آیا۔ چندن کی ماں اور اس کے باپ کو اس کے آنے جانے پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہیں مجھ پر کامل یقین تھا، بلکہ وہ تو مجھے بھرمچاری سمجھتے تھے۔ بھلا مجھے لڑکیوں سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ وہ سمجھتے تھے میں نے دنیا تیاگ دی ہے۔ ایک دن کنور میرے پاس آیا اور بولا، مہاراج۔ تو میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کنور جی آپ مجھے مہاراج نہ کہا کریں، میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹا ہوں۔ وہ مسکرایا اور بولا، یہ تو دیالو مہاراج کی کرپا ہے۔ میں اگرچہ عمر میں آپ سے بڑا ہوں، مگر گیان و دھیان میں تو آپ شیو بھگوان کے پجاری سے بھی بڑے ہیں۔ اس نے مجھے شراپ دیا تھا کہ میری پتری کبھی سکھ نہ پا سکے گی، پر دیالو مہاراج نے اسے بچا لیا۔ آپ بتائیے مہاراج، میں آپ کو کیوں نہ مہاراج کہوں؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں سمے اور مایا لٹیروں کو دیتا رہا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے اپنے گھر میں گیانی مہاراج پدارے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، مہاراج آپ جانتے ہیں کہ چندن اب جوان ہو گئی ہے، سوچتا ہوں کہ اس کا لگن کر دوں، مگر کوئی بر لے کر آتا ہی نہیں۔ آپ ہی کوئی اپائے کیجیے۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا، اور چندن کی حسین صورت میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ میں نے تحمل سے کام لے کر کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ تم کوئی چنتا نہ کرو، میں کوئی اپائے کروں گا۔ ہمارے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا میدان تھا، اور اس کے کنارے پیپل کے درختوں کے درمیان شیو بھگوان کا بہت بڑا مندر تھا۔ اس مندر کا ایک پجاری ان دنوں بڑا مانا ہوا گیانی سمجھا جاتا تھا، اور بہت شکتی والا مشہور تھا۔ بڑے بڑے سادھو اس کے آگے جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے گلے میں بھی شیو بھگوان کی طرح زندہ سانپ لٹکتا رہتا ہے، جو صدیوں پرانا ہے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ شیو بھگوان نے یہ سانپ اپنے سب سے زیادہ پوجا کرنے والے پجاری کو دیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس طرح پشت در پشت وہ سانپ اس پجاری تک پہنچا جو آج کل شیو بھگوان کے مندر کا پجاری ہے۔ میں اس سے اب تک نہیں ملا تھا۔ اس کے بارے میں کنور نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ مندر میں چندن ایک رات گزارے تاکہ وہ اپنی شیطانی پیاس بجھا سکے، مگر جب کنور نے انکار کر دیا تو اس نے کہا، تیری پتری اب نہیں بچ سکتی، تو نے اسے شیو بھگوان کی خدمت کے لیے نہیں بھیجا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں شیو بھگوان کی بھیٹ چڑھ کر تباہ ہو چکی ہیں۔ میرا نام اس پجاری کے کانوں تک پہنچ چکا تھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک غریب سنار بدری ناتھ جو 7 لڑکیوں کا باپ تھا میرے پاس آیا اور کہا، مہاراج کاش میرا کوئی لڑکا بھی ہوتا، آپ بھگوان کو میری اچھا بتا دیں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس بات کی بڑی شہرت ہوئی اور لوگ مجھے بھگوان کا اوتار سمجھنے لگے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بدری ناتھ شیو مندر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پجاری نے اسے دیکھا اور پاس بلایا۔ کیا بات ہے بدری ناتھ، میں تجھے آج بہت خوش دیکھ رہا ہوں۔ بدری ناتھ نے جواب دیا، کیوں خوش نہ ہوں مہاراج، مجھے ایک بہت بڑے گیانی مہاراج نے بیٹا دیا ہے۔ مہاراج آپ نے تو مجھے شراپ دیا تھا کہ کبھی خوش نہ رہ سکے گا۔ یہ سن کر پجاری کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ چلایا، خاموش اپرادھی، تو نہیں جانتا کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے۔ بدری ناتھ کو فوراً خیال آیا اور اس نے پجاری کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا، क्षमा کیجیے مہاراج، میں خوشی میں پاگل ہو گیا تھا۔
पुजारी ने पूछा, ये ज्ञानी महाराज कौन है, कहाँ से आए हैं? उसने जवाब दिया, महाराज मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं, पर ताज्जुब है कि इतनी कम उम्री में इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए। पुजारी का कहकहा बड़ा भयानक था। उसके गले का सांप बद्रीनाथ को घूर रहा था। पुजारी चिल्लाया, क्या वो नहीं जानता कि शिव भगवान के मुकाबले में आना अपनी हत्या आप करना है? बद्री सुन, तूने अपनी बड़ी बेटी को दासी बनने से रोका था। उसकी सजा में शिव भगवान ने तुझे 6 लड़कियां दी। भगवान ने तेरी दूसरी लड़की को मांगा तो तूने फिर इनकार किया। मूर्ख, इस बात की सजा तुझे जरूर मिलेगी और तेरे उस ज्ञानी महाराज को भी अपनी करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। बद्रीनाथ ये सुनकर कांप उठा और बोला, महाराज भगवान के लिए हम गरीबों पर दया करो। पुजारी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, बद्री तुझे क्षमा किया जा सकता है, मगर शर्त यह है कि अपनी सुंदरी पुत्री को शिव की दासी बना दे। बद्री रोता पीटता मेरे पास आया और तमाम बातें मुझे बताई। मैंने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। मैं जानता था कि पुजारी को ये बात कैसे गवारा हो सकती है कि जो दान पुण्य शिव भगवान के चरणों में भेंट चढ़ता था उसका कोई और हिस्सेदार बन जाए और जिनको वो बद्दुआ दे वो मेरी दुआ से बामुराद हों। एक दिन मैं चंदन के घर बैठा था। कई लोग मेरे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे कि अचानक खड़ाउन की आवाज़ आई तो कुंवर चंदन और दूसरे लोगों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि एक लहीम शहीम काला भजंग आदमी, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी, गले में काला सांप लटकाए, हाथों में लोहे के मोटे मोटे कड़े पहने और एक हाथ में लोहे का लंबा सा बर्छा लिए सहन में आ खड़ा हुआ। उसके साथ उसी की तरह के 2-3 आदमी और थे। उसे देखकर सब लोग खड़े हो गए। चंदन जल्दी से उठकर मेरे पीछे आ खड़ी हुई। कुंवर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, पधारिए महाराज, कैसे तकलीफ की? कोई हरकारा भेजकर मुझे बुला लिया होता। उसने पाटवार आवाज में बोला, कुंवर हम इस घर में खुशियों की चहकार सुन रहे हैं, पर हमें शिव भगवान ने ऐसी कोई खबर ना दी थी। बता, ये पंडित गोपाल कौन है जो तेरे घर में विराजमान है? वो अपराधी कहाँ से आया जिसने शिव भगवान के काम में दखल दिया? और अचानक उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके सांप ने बल खाकर अपना फन उठाया और अपनी निगाहें मेरी आंखों में गाड़ दी। मैंने एक लम्हे के लिए अपने आप को सहरज़दा होते हुए महसूस किया। अचानक मेरे दिल ने अलहम्द का विर्द शुरू कर दिया और मुझे हल्का सा झटका लगा और होश आ गया। पुजारी की आंखें आग बरसाने लगी। तो ये बात है, पंडित गोपाल नाथ तुम हो? और फिर उसने एक जबरदस्त कहका लगाया और फिर चंदन को देखा और लहराती हुई आवाज में बोला, तू चंदन कुमारी है ना? तू भगवान के श्राप से बच गई। एक अपराधी ही मूर्ख के कारण, इसका मतलब है कि शिव भगवान की इच्छा कोई चीज ही नहीं। और फिर धाड़ा, अपराधी गोपाल, तूने शिव भगवान को नाराज करके बहुत बुरा किया। अचानक चंदन दिल मिलाकर सामने आ गई और बोली, क्षमा कीजिए महाराज, आपकी शान नहीं कि एक ज्ञानी ब्रह्मचारी इंसान का अपमान करें। पुजारी का कहका फिर सुनाई दिया। जब वो चंदन को देख रहा था तो मैंने उसकी आंखों में शैतानी चमक महसूस की। फिर उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। सब खौफ से खड़े हो गए। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। मैं खौफज़दा न था, अलबत्ता परेशान ज़रूर था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ऊपर ज़बरदस्त बोझ लाद दिया गया हो। फिर वो बोला,
महाराज गोपाल नाथ, मुझे तुम्हारे अंदर कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। मालूम नहीं तुझे जैसे मूर्ख पापी इंसान को ज्ञानी कैसे समझ लिया गया। मैं चाहूं तो तुझे अभी भस्म करके नर्क में झोंक दूं। शांति चाहता हूं भगवान के चरणों में पड़ा रहे और उस जगह को छोड़ ना दे। अचानक मेरे मुंह से कड़कदार आवाज निकली। तू नहीं जानता कि तू किस से बात कर रहा है। मुझे अपनी कड़कदार आवाज पर खुद भी हैरत हुई। खुदा गवाह है, ये मैं नहीं था। मेरे अंदर कोई बोल रहा था। मैं तो बिल्कुल खामोश था। एक लम्हे के लिए पुजारी के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी, फिर वो संभल गया। मैं फिर गरजा, हरजानी सिंह, तू शैतानी कुव्वतों पर भरोसा रखता है तो मैं उस पर भरोसा रखता हूं जिसने तेरी बद्दुआ को काट कर मेरी दुआ से बदल दिया। जा जा, चला जा, वरना पछताएगा। पुजारी का चेहरा मारे गुस्से के स्याह पड़ गया और वो गरजा, मूर्ख, तेरी ये मजाल कि शिव भगवान के पुजारी का अपमान करे। मैं जानता हूं कि तू क्या था और अब क्या है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि अगर इसने कह दिया कि मैं मुसलमान हूं तो क्या होगा। पुजारी हंसा और बोला, क्यों घबरा गया पंडित गोपालनाथ? तो चिंता न कर, तेरी सजा ये नहीं कि मैं तेरी जात सब पर जाहिर करूं। इस अपमान का बदला शिव भगवान खुद लेंगे। तेरा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तूने पोतर पाकिस्तानों को नापाक किया। बोल, मरना चाहता है या भागना? मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं मुकाबला करूंगा। मैं चाहता था कि ये बला किसी न किसी तरह टल जाए। कहीं मेरा भरम खुल गया तो मुसीबत आ जाएगी। वो बोला, मूर्ख, तू जहां चाहे मुकाबला कर, बल्कि आज से 2 दिन बाद दिवाली के दिन मेरा और तेरा मुकाबला शिव के मैदान में होगा। फिर उस दिन उसने चंदन पर एक गलत निगाह डाली और खटखट करता हुआ बाहर निकल गया। इस बात को 2 दिन गुजर गए। मुझे ये फिक्र दामन गिर किए हुई थी, या इलाही, मैं इस मूसी का मुकाबला किस तरह करूंगा? आखिर उसके पास कोई ताकत तो जरूर है जिससे लोग खौफ खाते हैं। अल्लाह अल्लाह करके एक दिन और गुजर गया। अगला दिन मुकाबले का था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं क्या करूं? अगर दिल कहता कि चुपके से भाग जाओ तो मेरे मददगार मुसलमान मुझे इस ख्याल से बाज रखता कि बुज़दिल मुसलमान होकर एक शैतान से डरता है। बुज़दिल कहीं का मुसलमान किसी से नहीं डरता। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के कोई 3 बजे मुझे नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि मैं चारपाई से उठता हूँ, उठकर दरवाज़ा खोलता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। फिज़ा में काफ़ी खुनकी है। अचानक मैं ज़मीन से उठने लगता हूँ और फिज़ा में उड़ने लगता हूँ। मैं उड़ता चला जा रहा हूँ। शिव भगवान का मंदिर मुझे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया है। मेरी कुव्वत परवाज़ सल्ब होने लगी है और ज़मीन की तरफ गिरने लगता हूँ कि एकदम मुझे उस अंधेरे में नूर की एक किरण नज़र आती है और मैं तेज़ी से उस रोशनी की तरफ बढ़ता हूँ। रोशनी के करीब पहुँचता हूँ तो मुझे एक इमारत का गुंबद नज़र आता है और फिर मैं उस इमारत में दाखिल होता हूँ और एक बहुत बड़े हुजरे में पहुँचता हूँ। देखता हूँ कि एक सफ़ेद रेश नूरानी बुज़ुर्ग, जिनके चारों तरफ नूर फैला हुआ है, एक गाँव तकिए से कमर टिकाए बैठे हैं। उनके दाएं बाएं कई और बुज़ुर्ग हस्तियाँ बैठी हुई हैं। आप यकीन करें कि मैं उस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी दे रहा था। मैं ताज़ीम के लिए झुका और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो बुज़ुर्ग बोले, कहो निज़ाम, कैसे आना हुआ? मैंने एक झुरझुरी ली और उनके कदमों पर गिर पड़ा। या हज़रत, मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, मुझे रोशनी दिखाइए। उन्होंने तबस्सुम फरमाया और मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रखकर इरशाद फरमाया, जाओ निज़ाम, यहाँ से
کچھ فاصلے پر جمنا کے کنارے ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا ہے۔ اس پر مردار خور گدھ ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے گا، مگر اس بات کا خیال رہے کہ وہ جو کچھ کرے کرنے دینا۔ میں اجازت لے کر پیچھے ہٹا اور باہر آ گیا۔ اب چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ میں اس طرف چل دیا جس طرف حضرت جی نے بتایا تھا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں مردار خور گدھ منڈلا رہے ہیں۔ میں ان گدھوں سے خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں میری تکہ بوٹی ہی نہ کر دیں۔ میں ذرا آگے بڑھا تو ایک جھاڑی کے قریب مجھے ایک مجذوب آدمی نظر آیا۔ میری آہٹ پر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اف میرے خدایا، اس کی نگاہیں کس قدر خوفناک تھیں۔ سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، اتنے کہ آنکھوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہاتھوں کے ناخن لمبے تھے جن سے وہ ایک مردار خور گدھ کو بھنبوڑ رہا تھا۔ مجھے بڑی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ مردار گدھ سے اس قدر تعفن اٹھ رہا تھا کہ وہاں کھڑے رہنا بھی دوبر تھا۔ مجھے دیکھ کر اس شخص نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، نظام اور پنڈت گوپال ناتھ۔ میں حیرت زدہ ہو کر بے اختیار بول اٹھا، بابا جی مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھا۔ کیا آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع نہیں دیں گے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں جانتا ہوں بچہ کہ تو کیوں آیا ہے اور تجھے کس نے بھیجا ہے۔ بیٹھ جا، دور سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا۔ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ لے کھانا کھا۔ میں نے کھانے پر ایک نظر ڈالی اور دل کڑا کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ مرے ہوئے گدھ کی آنتوں کو کھا سکوں، مگر مجھے حضرت جی کا ارشاد آ گیا۔ بابا نے جو بڑے اطمینان سے گدھ کی آنتوں کو چبا رہے تھے کہا، دل کراہیت کر رہا ہے نا تیرا؟ خیر ابھی تو وہ نگاہ نہیں رکھتا جو دیکھ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پیر میری طرف پھیلا دیے۔ میں نے ان کے پیر دبانے شروع کر دیے۔ پیروں میں زخم تھا اور زخموں میں کیڑے کل بلا رہے تھے۔ مجھے گھن محسوس ہوئی مگر میں برداشت کرتا رہا۔ بابا جی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ میرے دبانے سے شاید انہیں آرام محسوس ہوا ہو۔ تھوڑی دیر بعد بولے، بیٹا اب ذرا مجھے نہلا تو دے۔ میں نے بابا جی کا چوغا اتارا۔ ان کے بدن سے ایسی بدبو کہ میں نے سوچا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بدن پر ویسے ہی زخم تھے۔ میں جمنا سے پانی لا لا کر نہلاتا رہا۔ میرے نہلانے سے ان کے بدن سے ایسی خوشبو پھوٹی کہ فضا مہک اٹھی۔ بدن پر ایک زخم بھی نظر نہیں آیا تھا۔ آخر بابا جی بولے، بیٹا گھبرانا مت، جا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل دیوالی ہے اور ہاں یہ کھانا بھی لیتا جا، دور جانا ہے۔ اور اس بار انہوں نے گدھ کی انتڑیاں اور اوجڑی مجھے دی۔ میں نے بابا کو سلام کیا اور وہ مسکرائے اور بولے، آنکھیں بند کر بچہ۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر خود ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھا تو میں اپنے کمرے میں ہوں۔ اس اوجڑی اور انتڑیوں کو میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے اور میں اپنے بستر پر ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مندر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں باہر نکلا اور میں نے تالا ڈالا اور چندن کے گھر گیا۔ وہ پہلے ہی تیار تھے۔ چندن میری طرف بڑھی اور میرے ماتھے پر فتح کا تلک لگا دیا۔ پھر ہم سب میدان کی طرف گئے۔ میدان میں بہت لوگ جمع تھے کیونکہ ہمارے مقابلے کی بڑی شہرت ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے مہا پرش، سادھو، گیانی آئے ہوئے تھے۔ ہم میدان کے ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے مجھے دیکھا اور میدان کے بیچ میں جانے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ میرے منہ سے نکلا کہ میں اسی جگہ کھڑے ہو کر مقابلہ کروں گا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور دوسری طرف یہاں کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سنگ بجنے کی آواز آئی اور شیو بھگوان کا پجاری ہرجن سنگھ
بڑے غرور اور انداز میں نکلا۔ اس نے بڑے تکبر سے لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی اور گرجدار آواز میں بولا، پنڈت گوپال ناتھ، کیا تو بھاگ گیا؟ کنور اور چندن نے مجھے دیکھا۔ اس وقت میں حیرت سے اچھل پڑا جب میں نے دیکھا کہ ایک اور نظام میرے اندر سے نکلا اور پجاری کے سامنے جا کر دری پر بیٹھ گیا۔ پجاری حقارت سے بولا، مورکھ، تو اپنے آپ کو پنڈت کہتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تیرا راز فاش کروں، شیو بھگوان کے اپمان کا بدلہ لوں، اپرادھی پہلے تو وار کر۔ میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک نظام کمرے میں ہے جو خواب دیکھ رہا ہے، ایک نظام کنور چندن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک نظام پجاری کے مقابل بیٹھا ہے۔ وہ لوگ حیران پریشان مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ جو نظام پجاری کے سامنے موجود تھا وہ میرے سوا اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں پجاری کے ڈر سے سامنے ہی نہیں جا رہا ہوں۔ کنور بھی ہکا بکا میری صورت دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے آہستہ سے کہا، مہاراج، مقابلے پر جائیے۔ میں نے کنور کو جھڑک دیا، خاموش رہو کنور اور دیکھتے رہو۔ اس وقت تو لوگ بری طرح اچھل پڑے جب پجاری اپنے سامنے والے نظام سے مخاطب ہوا، کیونکہ میں تو ان کی نظر میں وہاں نہیں تھا جہاں وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نظام کے منہ سے گرجدار آواز نکلی، خبردار ہرجن سنگھ، اپنی شکتی پر اتنا گھمنڈ نہ کر، چل پہلے تو وار کر، میں دیکھوں کہ شیو بھگوان کا پجاری کتنی شکتی رکھتا ہے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پجاری کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چلا کر بولا، سنبھل، میں وار کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں پڑے ہوئے سانپ نے اپنا سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کی چمک سے میں پگھل رہا ہوں، حالانکہ میں دور کھڑا تھا۔ اچانک پجاری کے سامنے والے نظام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک آہنی دیوار میرے اور پجاری کے درمیان قائم ہو گئی، مگر میں پجاری کو اور پجاری مجھے صاف دیکھ رہے تھے۔ اس دیوار کے کھڑے ہوتے ہی پجاری کے سانپ نے اپنا سر نیچے لٹکا لیا۔ پجاری نے گھور کر اپنے مقابل کو دیکھا اور بولا، میں تجھے بھسم کر دوں گا مورکھ۔ نظام مسکرایا۔ پجاری اور مشتعل ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا۔ آگ کا ایک بہت بڑا گولا تیزی سے میری طرف بڑھا، لیکن آہنی دیوار سے ٹکرا کر منتشر ہو گیا۔ دور تک اس کی چنگاریاں گرتی نظر آئیں اور ایک زبردست چیخ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے دوسرا حملہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک طویل قامت ریچھ میری طرف اچھلا، مگر دیوار سے ٹکرا کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ پھر اس کا ایک ایک عضو چکنا چور ہو کر زمین پر گرنے لگا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، وہ یہ کہ پجاری آخر کس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ پجاری کا سانپ اب پجاری کی کمر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غیظ و غضب سے پجاری کا منہ سیاہ پڑ گیا۔ پھر وہ بولا۔ اس نے کوئی منتر پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا ایک زبردست جھونکا چلا اور اس کے ساتھ ہی ایک ننگ دھڑنگ بندر نما انسان، جس کے بدن پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے، میری طرف جھپٹا۔ پجاری چلایا، اس مورکھ انسان کا ماس تجھے دان کیا جاتا ہے، جا خوش ہو کر چٹ کر جا۔ وہ خوفناک انداز میں میری طرف جھپٹا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو نظام مقابلہ کر رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس خون خوار راکشس کی گردن پکڑ لی۔ راکشس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے ایک زبردست جھٹکا دیا اور میں دہشت سے اچھل پڑا، کیونکہ اس کا جھٹکا مجھے یہاں تک محسوس ہوا۔ اگر کنور مجھے سہارا نہ دیتا تو میں گر جاتا۔ دوسرے نظام نے اس راکشس کو ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں پر اوپر اٹھایا اور دھڑام سے نیچے پٹک دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے
راکشس آدھا زمین میں گڑ چکا تھا۔ اس کی آخری چیخ سے لوگ کانپ کر رہ گئے۔ پجاری کچھ دیر تو مجھے گھور گھور کر دیکھتا رہا اور پھر منتر پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ کتنی ہی بدروہیں اس جگہ جمع ہونی شروع ہو گئیں۔ کسی کی گردن غائب، کسی کا دھڑ موجود نہ تھا۔ کچھ دیر تک تو میں خوفناک انداز میں اچھلتی کودتی ان کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ میری طرف بڑھی اور چلا رہی تھی۔ دوسرے نظام نے اپنی جیب سے کنکریاں نکالی اور ان کی طرف اچھالنی شروع کر دی۔ ہر کنکری سے 2-4 بدروہیں ڈھیر ہو جاتی۔ آخر وہ سب فنا ہو گئیں۔ اب پجاری کو اپنا حشر نظر آنے لگا۔ اس نے گھبرا کر اپنے گلے کا سانپ میری طرف اچھالا اور بولا، شیو بھگوان اپنے اپمان کا بدلہ لے لو۔ سانپ کے زمین پر گرتے ہی اس نظام نے اشارہ کیا تو وہ سانپ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پجاری اچانک لہرایا اور دھڑام سے زمین پر گر پڑا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کنور، ان کی بیوی اور چندن مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ مہاراج، آج معلوم ہوا کہ آپ کتنے شکتی والے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جو نظام مقابلے پر تھا وہ میرے اندر سما گیا۔ میں حیران لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ہمارا قافلے کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ مجھے بیٹھک تک چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہوا، اور یہ دیکھ کر جیسے میں اچھل پڑا، کیونکہ میں تو ابھی تک سو رہا تھا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ شام ہو چلی تھی۔ چندن مٹھائی لیے کھڑی تھی۔ ہر طرف روشنی تھی۔ میں نے پوچھا، چندن، یہ روشنی کیسی ہے؟ چندن نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، مہاراج، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آج دیوالی ہے۔ اب مجھے تمام واقعات یاد آنے لگے۔ کہاں یہ حقیقت تھی یا خواب؟ میں نے آزمانے کے لیے چندن سے پوچھا، چندن، پجاری کا کیا بنا؟ چندن نے مسکرا کر کہا، مہاراج، آپ تو شکتی والے ہیں، معلوم کر لیجئے۔ اس مورخ پجاری کو ابھی تک ہوش نہیں آ سکا۔ پھر وہ بولی، مہاراج، آج تو آپ کے کمرے میں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس تھال میں کیا رکھا ہے؟ میرا دھیان اس کی طرف گیا۔ دیکھا تو مہکتا ہوا گرم پلاؤ رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اس پر کپڑا ڈال دیا کہ چندن نہ دیکھ لے۔ میں جب واپس پلٹنے لگا تو چندن کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، مہاراج، جہاں تک مجھے معلوم ہے اس علاقے میں کوئی مسلمان نہیں رہتا۔ حیرت ہے، یہ ماंس اور چاول آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ مگر میں سب کچھ جانتی ہوں مہاراج، آپ مسلمان ہیں۔ یہ تم نے کیسے جانا؟ میں نے حیرت اور خوف کے ساتھ پوچھا۔ تم میرا ایمان خراب کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں مہاراج، ایک داسی ایسی ہمت کہاں کر سکتی ہے؟ پرنتو میں اتنا جانتی ہوں کہ میرا دیوتا مسلمان کے روپ میں ہے۔ میں نے پھر کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، کیا بکتی ہے لڑکی؟ چندن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، क्षमा کیجیے مہاراج، شاید میں نے ٹھیک وچار نہیں کیا۔ میں چندن کو روتا دیکھ کر تڑپ گیا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ اسی دن سمجھ گئی تھی کہ میں مسلمان ہوں، جس دن میں نے پانی پر آیتیں دم کی تھی۔ وہ پجاریوں کی حرکتیں دیکھ کر ان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں نے چندن کو تمام واقعات سنا دیے جو خواب کی حالت میں میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ وہ سخت حیران ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکل گیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ وہ بولی، بھلا میں اپنے دیوتا سے دشمنی کروں گی؟ نہیں مہاراج، میں آپ کے اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں، اندرونی طور پر میں بھی مسلمان ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ ہی کو جیون ساتھی بنا لوں۔ میں نے بے اختیار ہو کر چندن کو سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹھک کا ایک دروازہ چندن کے گھر میں کھلتا تھا۔ کنور اور دوسرے لوگوں نے میرے کمرے کے اندر باہر چراغ جلا دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کا تانتا بن گیا جن کے ہاتھوں میں مٹھائیاں تھیں۔ مجھے رات کے کوئی 2 بجے فرصت ملی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی میں قنودگی میں ہی تھا
کہ اچانک کمرے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتا ہوں، وہی بابا ہیں جنہوں نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بولے، نظام، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ تمہاری دوسری ماں اپنے کیے کی سزا پا چکی ہے، تمہارا باپ تمہارے غم میں سخت بیمار ہے، اب میں چلا، اللہ تمہارا نگہبان۔ اور وہ غائب ہو گئے۔ صبح کو مجھے چندن نے چونکایا اور بولی، کیا بات ہے مہاراج، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، چندن، مجھے گھر جانے کا حکم ملا ہے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولی، جو مہاراج کی اچھا ہو، میں ایک داسی ہوں، بھلا آپ پر میرا کیا ادھیکار ہو سکتا ہے، پر اتنا ضرور کہوں گی کہ اس داسی کو یہاں مت چھوڑ کر جائیں۔ کیا یہ داسی یہاں رہ کر اللہ رسول کا نام لے سکتی ہے؟ اپنے خدا کے کارن مجھے اکیلا نہ چھوڑیے مہاراج۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تو چندن نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، مہاراج، آپ تو میرے دیوتا ہیں، میں آپ کی داسی آپ کے چرنوں میں زندگی گزار کر خوشی محسوس کروں گی۔ اچانک ہمیں باہر سڑک پر کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ چندن بولی، مہاراج، معلوم ہوتا ہے وہ مورخ پجاری پھر آ رہا ہے، اور وہ جلدی سے اندر چلی گئی۔ میں نے باہر کا دروازہ کھولا۔ پجاری سامنے کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ آج اس کے ساتھ کوئی نہ تھا، اس کے پاس سانپ بھی نہیں تھا، نہ وہ آن تھی نہ وہ تکبر۔ وہ بولا، مہاراج، مہاراج آپ کی جے ہو، آپ بلوان ہیں، آپ شکتی والے ہیں، مجھے क्षमा کر دیجیے۔ اور اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا۔ اندر سے چندن اور کنور کی بیوی بھی آ گئے۔ اچانک پجاری نے چندن کو دیکھا اور گلوگیر آواز میں بولا، لکشمی دیوی، مجھے क्षमा کر دیجیے، اور پھر وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، ہرجن سنگھ، میری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں، جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کنور، اس کی پتنی اور چندن فوراً پجاری کے سامنے گھر کے اندر چلے گئے۔ پجاری کے جانے کے بعد دوبارہ کنور اور اس کی بیوی میرے کمرے میں آئے، دروازہ کھولا اور بولے، مہاراج، میں آپ کی حقیقت جان چکا ہوں، میں اپنی پتری کی خواہش بھی جان چکا ہوں، اب میں چندن کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری بیٹی خوش اور خرم زندگی گزارے گی، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ آپ خاموشی سے اپنے دل کی بات مانیں، اب ہم چلتے ہیں۔ پھر دونوں میاں بیوی نے جھک کر میرے قدموں کو ہاتھ لگایا اور کمرے میں چلے گئے۔ اور پھر اسی رات کو میں اور چندن خاموشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگرچہ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ بہت برا ہوا، میں نے اپنے محسنوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، مگر میں کیا کرتا؟ چندن مسلمان ہو چکی تھی اور اس کا مسلمان نام چاندنی رکھا تھا۔ اب اس کے لیے مسلمان ہو کر وہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ ہم پہلی ہی گاڑی سے سیدھے دہلی پہنچے تاکہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیں۔ وہاں میں نے ان بابا کو بھی تلاش کیا، مگر نہ تو وہ ٹیلا تھا اور نہ بابا صاحب کا کہیں نشان ملا۔ آخر ہم وطن پہنچے۔ میں آج تک حیران ہوں، کیا واقعی میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے؟ مگر اس کا سب سے بڑا ثبوت خود چاندنی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔